वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल अनफाल इख्तिताम की तरफ बिल्कुल ही अब पहुँच गई है। आखिरी सबक हमारा शुरू होगा जिसमें 70 से 75 आयात हैं। 2 या 3 इसके लेक्चर बन जाएंगे, जो भी बनेंगे हम देखते हैं। कोशिश होगी कि 2 में ही पूरा हो जाए। असल में मैं बहुत तवील बनाना नहीं चाहती कि 15 मिनट से ज़्यादा हो, बोर भी तो हो जाते हैं ना बच्चे तो मैं उसका ख्याल रखती हूँ कि थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, उतना खाओ जितना हज़म कर सको, उतना पढ़ो, उतना सीखो, ये सब कुछ जो भी है जितना जज्ब कर सको। तो कोशिश यही है कि बहुत तवील, फिर भी हो सकता है किसी को लग रहा हो कि बहुत मिस बोलती हैं, हालांकि मैंने जो भी तफसीर की है बहुत ही लिमिटेड की है, इसकी डिटेल में नहीं गई कि आपको जितना आपके इम्तिहान के हिसाब से और कोर्स के हिसाब से और आपकी मालूमात इस लेवल पे, जिस लेवल पे, जिस एज में आप हैं, जिस हिसाब से आप हैं, उसके लिए काफ़ी हो। तो बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं की। आज हो सकता है थोड़ी सी एक आध चीज़ डिटेल में आ जाए, क्योंकि आयत जैसे पस मंज़र में थोड़ी डिटेल हो गई थी, तो एक आध चीज़ थोड़ी सी डिटेल कभी कभी हो जाती है, ज़्यादा कहीं पे भी मैंने नहीं किया है। तो कोशिश करेंगे कि आप इसको समझें, इसको बार बार दोहराई करें, सुनने से बहुत, एक बात याद रखिएगा, पढ़ने से असर नहीं होता। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं इंटर जब कर रही थी, जब से मैं तर्जुमा, तफासिर, इस सब पे बहुत कर रही थी, मुस्तकिल तर्जुमे वगैरह पढ़ती थी, लेकिन पढ़ के मारूफुल कुरान और पता नहीं और अनवारुल कुरान, सब काफ़ी तफसीरें, 2-3 तफसीरें मैंने पढ़ ली थी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो मैंने सुन के और इस तरीके से काम किया जब। तो उसमें मुझे मज़ा भी आया, समझ भी आया, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सुन के ज़्यादा असर करता है कुरान, क्योंकि दिल पे नाजिल हुआ है और सुना के ही नाजिल हुआ है। ज़्यादातर सारा काम सुनने सुनाने का ज़्यादा है ना, तो सुनना ज़्यादा है और अच्छा सा अमल भी करना है। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, दुआ कर लेते हैं। अद्दरसुस सालिस हमारी शुरू होगी। जीम हिस्सा सूरतुल अनफाल है, 70 से 75 आयात हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ऐ अल्लाह, हमें हक़ को हक़ दिखा और बातिल को बातिल सही और उससे बचा सही। और अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन भी पढ़ते रहते हैं, अल्लाह दीन की समझ बूझ हमें पैदा कर। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 70 है हमारी। या अय्युहन नबियो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, लिमन उनसे जो, फ़ी ऐदीकुम तुम्हारे हाथों में हैं, मिन असरा, मिनल असरा, कौन? कैदी। अभी पीछे भी हमने पढ़ा था ना, कैदी हाथों में, कैदी है ना, गिरफ्तार किए गए। तो ऐदीकुम हाथों में हैं, यद कहते हैं हाथ को, और कुम तुम्हारे, मिनल असरा कैदी। इन यालमिल्लाहु, अगर जान लेगा अल्लाह, फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, खैरन कोई भलाई, युक्तिकुम वो देगा तुम्हें, खैरन बेहतर, मिम्मा उससे, उखिज़ा जो ले लिया गया, मिनकुम तुमसे, वयग़फ़िर लकुम और बख्श देगा तुम्हें, तुम्हारे लिए बख्श देगा तुम्हारे गुनाह। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह माफ़ कर देगा और अल्लाह सब से बढ़कर मेहरबान है। सही। अब इस आयत में हम देखते हैं कि ये इसका एक ख़ास पस मंज़र है इस आयत का, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बयान करूँगी। हम पहले मैं इसका तर्जुमा इससे भी पढ़ के सुना देती हूँ। या अय्युहन नबी कुल लिमन फ़ी ऐदीकुम मिनल असरा इन यालमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरम मिम्मा उख़िज़ा मिनकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं, गिरफ़्तार हैं, उनसे कह दो, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा, यानी कि अगर कोई कैदी इस्लाम लाना चाहे और उसके दिल में कोई नेकी हो, भलाई हो, तो जो माल तुमने से छिन गया, यानी कि फ़िदिये के तौर पर, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, माफ़ कर देगा। और अल्लाह जो है वो सबसे बढ़कर मेहरबान है। अल्लाह से बढ़कर तो कोई मेहरबान नहीं है। इस आयत का पस मंज़र बयान करते हैं कुछ मुफस्सिरीन, कहते हैं कि ये आयत ख़ास कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत अब्बास जो थे वो जिस वक्त बदर हो रही है उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतक़िद थे, उनकी बहुत सारी बातों को मानते थे, लेकिन वो है ना कि दिल अल्लाह के हाथ में, जब दिल चाहे मोड़ दे, है ना।
تو دین کی محبت بھی جب اللہ ڈالتا ہے اصل تو جبھی آئے گی، ہدایت بھی جبھی آئے گی۔ ہمارا کام ہے ہم نے طلب کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، یہ کام ہمارا ہے، مانگنے کا۔ اللہ ہمیں ہدایت پر رکھ، ہمیں ہدایت دے، دینا اللہ کا کام ہے۔ اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے بہت مالدار انسان تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، اور وہ جب بدر کے قیدی ہوئے تو وہ بھی قیدیوں میں شامل ہو گئے، قیدیوں میں وہ بھی آئے۔ اور جس وقت وہ قید ہوئے ہیں، وہ جس وقت مکے سے نکلے تھے، وہ 700 گنی سونا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے گنی دیکھی ہے یا نہیں، بسکٹس آج کل بسکٹس کہلاتے ہیں، اور پہلے زمانے میں جب سونا سستا تھا لوگ وہ بسکٹس لے کے خرید کے رکھتے تھے، کہ وہ جیسے کرتے ہیں نا کہ پلاٹ لے کے رکھ لیا پیسہ بڑھے گا، یا کوئی چیز لے کے رکھ لی، ڈالرز لے کے سستے ہوئے تو لے کے رکھ لیے، اس طریقے کا گنیاں بھی لوگ، ایک گنی بسکٹس ٹائپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، 700 گنی سونا جو تھا یہ لے کر آئے تھے کہ اپنی فوج کے اوپر خرچ کریں گے، یہ مال نہیں۔ سوچ لیں کتنے رئیس ہوں گے اس زمانے میں، کہاں مسلمانوں کے کیا حالات تھے کہ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا، کئی کئی دن ان کے یہاں چولہے نہیں جل رہے۔ تو کہاں حضرت عباس کا یہ عالم ہے کہ وہ 700 گنی سونا لے کے آئے۔ جس وقت یہ قید ہوئے تو وہ سونا بھی مسلمانوں کے قبضے میں ظاہر ہے گیا۔ اب جب فدیے کی باری آئی تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں جو سونا لایا ہوں اسے فدیہ کاٹ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، حالانکہ چچا ہیں کتنی زبردست مساوات سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو مال غنیمت ہے، وہ تو تم اپنی فوجوں کے لیے اپنے اس کے لیے لائے تھے، جب فوج پہ قبضہ ہوا اس کا جو بھی مال ہے وہ تو غنیمت ملا نا، فدیہ تو الگ چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کے علاوہ فدیہ دو گے، بلکہ اپنے 2 بھتیجوں کا بھی فدیہ، ان کے 2 بھتیجے بھی اس میں قیدیوں میں شامل تھے، ان کا بھی فدیہ تم ہی دو گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا میں تو فقیر ہو جاؤں گا اور مجھے تو پھر قریش سے بھیک مانگنا پڑ جائے گا واپس جاؤں گا۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم ام الفضل ان کی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ام الفضل کے پاس بہت سارا مال رکھوا کے یہ نکلیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم ام الفضل کے پاس رات میں رکھوا کے آئے ہو وہ سب مال کہاں ہے؟ تو اس پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ بات ان کے اور ان کی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ ان کی بیوی مکے میں، وہ یہاں جنگ لڑنے آئے ہوئے، تو اس وقت انہیں اس بات کا ویسے بھی انہیں یقین تو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں کی حقانیت تھی، لیکن دل میں کچھ گریاں ہوتی ہیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا ساتھ زیادہ تھا، دیکھیں غریب لوگ زیادہ دیتے پہل تو غریب اور یہ لوگ تھے، تو تھوڑا سا دل میں ایک انسان وہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، اور اگر یہ شکست کا یا ان کا ختم ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا، ہم اتنے رئیس ہیں ہماری عزت چلی جائے گی، یہ سب بھی ہوتا ہے نا۔ اس لیے بھی انسان انا کا شکار، اصل کہتے ہیں انا کے شکار تھے اس وقت یقیناً۔ اب جب یہ بات سامنے آئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے بتایا، ظاہر ہے، اور کون بتائے گا۔ اس وقت ہی انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا، پہلے سے ہی متعارف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد تھے، اسلام کو دل سے واچ کر رہے تھے، مسلمانوں کو جانچ رہے تھے، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اس وقت اپنا اسلام چھپایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا بہت مال کفار مکہ قریشیوں کے پاس جو تھا وہ قرض تھا، اگر اس وقت یہ ڈکلیئر کر دیتے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو وہ سب وہ لوگ نہیں دیتے، تو پھر واپس گئے، ان لوگوں سے وہ مال وال لیا۔ اس کے بعد فتح مکہ، دیکھیں یہ ہوئی ہے 2 ہجری میں، فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، اور 5 سال انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کر دی۔ کیا وجہ تھی؟ رئیس تھے، مسلمان تھے، مکے میں زیادہ تر کمزور لوگ بچے تھے، صحیح ایک طاقتور یا 1-2 طاقتور وہاں ہوں گے تو کچھ سہارا ان کو ملے گا نا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو منع کر دیا تھا ہجرت کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا پس منظر اس آیت کا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تمہارے دل میں بہتری چاہے گا تو تمہیں بہت دے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت عباس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے، تمہارے جو پیچھے گناہ کر چکے ہو اسلام سے پہلے وہ معاف کر دے گا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم توبہ سے پہلے جو بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب ہم سچے دل سے توبہ کریں پھر اس کو دوبارہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے ہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ اصل میں غفار و غفرہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا، ہم کسی چیز کو چھپانے کے لیے ڈھانپتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ اندر سے نظر نہ آئے۔
ہم خوان سجا سجا کے رمضانوں میں لوگوں کے یہاں بانٹنے جاتے ہیں، اوپر سے موٹے موٹے خوان اس کے اوپر خوان ڈال دیتے ہیں، ہے نا، ٹرے کے اوپر، کہ نظر نہ آئے ہم کیا بانٹ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، ہے یہ بات یا نہیں؟ تو غفرہ یہی چیز ہے کہ ڈھانپ دینا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو ایسے ہی ڈھانپ دے گا. صحیح. اس یہاں تک میرے خیال سے کوئی پریشانی اب سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں بہت ڈیٹیل اسی لیے نہیں کرتی کہ اتنا آپ کو لکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پس منظر تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. کوئی ایسی آیت ہے تو اس کا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کوئی دل میں سوال نہ رہے. وہ اور اگلی آیت پہ آتے ہیں 71. وہ اور ان اگر یریدو وہ ارادہ کریں خیانت کا تیرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا، فقط تو تحقیق قانو انہوں نے خیانت کی اللہ کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَا تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو، منہم تمہارے، کنا کام مطلب وہ تمہارے اور منہم انہیں، صحیح. تو اس نے فَأَمْكَنَا منہم انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، قبضے میں دے دیا. واللہ علیم حکیم اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. یہاں تمہارے جو ہے وہ ویسے استعمال نہیں ہوا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. فَأَمْكَنَا صحیح، قبضے میں دے دیا، منہم انہیں، واللہ علیم حکیم اللہ دانا، علم علیم ہوتا ہے جاننے والا، حکیم دانا حکمت والا. صحیح. تو اللہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے. اگر اب مسلمانوں کے دل میں یہ خوف اور یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ہمیں دھوکہ نہ دے دیں، اور بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اس وقت اور انہوں نے اسلام کی وہ کی، جو قیدی تھے، تو اس وقت مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ ہوا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے خوف سے مسلمان ہو گئے ہوں اور یہ آگے جا کے ہمیں دھوکہ دیں. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں دھوکہ تمہیں اس چیز سے ہو رہا ہے کہ تمہیں نہ دھوکہ دیں، تو اللہ کو دھوکہ دے چکے، تو اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے پہلے. تو اس چیز سے نہیں ڈرو، اللہ ان کے دلوں کے بھید اور ان کے دل میں کیا ہے جانتا ہے، اور حکمت بھی جانتا ہے ان سب معاملات کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. صحیح. میرے خیال سے فی الحال یہ والی آیات یہیں تک رکھتے ہیں، اور پھر آگے کی بعد میں کریں گے ہم.